अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सोमवार है 24 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। एक बड़े अहम साबिक फ़ौजी जर्नैल हैं जिन्हें आज एक इंतहाई अहम केस में क्लीन चिट मिल गई है। डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। फिर एक यूट्यूबर है डक्की भाई, उनका जिक्र भी आप सुनते आए हैं हमारे वीलॉग्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, वीलॉग्स के ऊपर भी। उनके लिए खैर की खबर है कि अचानक उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। कैसे हुई, क्यों हुई, मामला फ़हमी क्या हुई, कुछ अंदर का खोज हमने भी ढूंढने की कोशिश की है, वो आपसे शेयर करेंगे। और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में थाना लोई भेर के इलाके में। यानी ऐसी मैंने वीडियो देखी और ऐसी वारदात है कि बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि एक मसाज सेंटर पे काम करने वाली खातून के एक शख्स ने जैसे उसके बाल काटे, जो दरिंदगी का निशाना बनाया उसे, यानी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। उसकी डिटेल मैंने इकट्ठी की है, कोशिश मैंने की कि एसएसपी हैं उस इलाके काजी अली और एसएचओ हैं फवाद नामी पुलिस इंस्पेक्टर, उनसे भी रब्ता किया है और डिटेल्स आपसे मैं शेयर करूँगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। फिर आप ज़िमनी इलेक्शन भी देख रहे हैं, वो तो कहानी पिट चुकी। पीटीआई का इल्ज़ाम, नून लीग क्या कह रही है, लेकिन खबर 28वीं तरमीम है होने वाली इसके बाद, उसमें बंदोबस्त अगला तैयार हो रहा है, उसमें हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं ये थाना लोई भीर का वाक़या आपको बयान कर दूँ। ये चूँकि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, सियासत पे तो हम बात करते ही रहते हैं। ये इत्तला मैंने देखी कि हमारे सहाफ़ी हैं इसरार अहमद राजपूत, उन्होंने ख़बर दी, और फिर किरण नाज साहिबा सीनियर एंकर उन्होंने ख़बर दी। फिर मैंने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर रखा है अपने ऑफिशियल हैंडल के ज़रिए। जो एसएसपी हैं, एसएचओ, उनसे भी मुसलसल रब्ते की मैंने कोशिश की, अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। ये हुआ ये है कि ये लोई भेर का जो इलाका है, एक तरफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे लगती है, एक तरफ बैरियर टाउन लगता है, एक तरफ स्वां रिवर है। तो वहाँ पे मसाज सेंटर जिसका नाम एसके सेंटर बताया जा रहा है, वहाँ काम करने वाली जो ख़वातीन थी उनमें से एक खातून जिसकी वीडियो वायरल हुई, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। अब ये जो बंदा बदबख्त, मैं वो वीडियो नशर नहीं करूँगा, ये उस काम करने वाली लड़की के जिस तरह से बहिमाना तरीके से बाल काट रहा है और जिस जुल्म व सितम का उसे निशाना बना रहा है, जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, वो असल शय जो देखने के बाद तकरीबन मेरे औसान ख़ता हो गए। और लोगों ने सोशल मीडिया पर जब वीडियो आई तो पुकारा कि पुलिस कहाँ है। ये जो शख्स वीडियो में आपने देखा होगा, इसका नाम अनीस बताया जा रहा है मुबैना तौर पर। मसाज सेंटर का नाम एसके है, लोई भेर का इलाका, और वहाँ पे ये 2-4 ख़वातीन के नाम भी लिखे हुए हैं, और 3 अफराद हैं, दिलअवेज़ और अरमान ख़ान बशमूल ये अनीस। इन्हों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इनका सेंटर भी है, ये मालिकान भी हैं, और इन्होंने आके उन ख़वातीन को मजबूर किया मुबैना तौर पर कि जो भी हमारे क्लाइंट आए उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए। यानी ये घटियापन की हद ये है कि तो वो वहाँ पे मुलाजमत करती हैं, जो भी काम काज करती हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो प्रॉपर फैसिलिटेट करें। मैं अब मज़ीद लफाजी में या मज़ीद घटिया जुमलों का इस्तेमाल करने से गुरेज करूँगा, क्योंकि अभी तक ये जो खातून है जिसके बाल काटे हैं, ये कहाँ है इसका अता पता नहीं मिल पा रहा। और जिस बदबख्त ने, जिस जानवर ने ये बाल काटे और जो उल्लू के पट्टे वीडियो बना रहे हैं और फिर वायरल कर रहे हैं, इनका भी कोई अता पता नहीं है। ये हाल है इस्लामाबाद में लोई भेर के थाने में। अगर मसाज सेंटर के यहाँ ये हो रहा है और एक खातून, एक मुलाजमत करने वाली बच्ची या लड़की, उसके साथ ये सब कुछ दिन दिहाड़े हो रहा है और कैपिटल में हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, ये मैंने मज़ीद चेक किया, इन्होंने कहा जी कि 5 लोग हमने गिरफ़्तार किए हैं। ये जो 5 लोग गिरफ़्तार हुए मेरी मालूमात के मुताबिक, ये जब ये वीडियो वायरल हुई तो एसएचओ जो हैं फवाद समथिंग उनका नाम है, उन्होंने नफरी समेत उठे, जाके छापा मारा मसाज सेंटर पे, और जो बंदे वहाँ मौजूद थे मुलाजमीन, उनको उठा के ले गए। इसमें ना वो खातून है जो मुतासरा है और ना वो बदबख्त है जिसने बाल काटे हैं। उसके बाद ये एसएसपी हैं काजी अली, उनसे मैंने सवाल और रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जवाब मुझे मिल नहीं सका जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुलाजमीन उठाए गए हैं। अभी तक एफआईआर, किरण नाज साहिबा तो कह रही हैं कि एसएसपी ऑपरेशन से नोटिस लिया है और उन्होंने वाक़े के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरे पास अभी तक एफआईआर नहीं पहुंची। एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है तो और बात है, खातून जिसके साथ ये जुल्म हुआ वो तो खुद गायब है। या तो उसे सामने लाया जाए, और या ये जो लोग जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको पकड़ा जाए। ये मसाज सेंटर किसका था ये पुलिस के लिए पता करना मुश्किल काम है। ये किसकी मलकियत में था ये पता करना मुश्किल काम है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, डिटेल्स का इल्म नहीं हो सकता।
اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ابتدائی طور پر جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو رشوت لے کے مبینہ طور پر چھوڑ دیا، اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ 2-3 اکاؤنٹس سوشل میڈیا کے اور ہمارے صحافی دوست رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسے بڑا آرڈنری ایشو سمجھا، اور تو اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ پولیس والے سمجھتے ہیں کہ یہ مساج سینٹر 1-2 آس پاس واقع ہیں، ان کی رائیولری آپس میں چلتی ہے اور یہ معمول کی کام ہے جو یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ معمول نہیں ہے۔ کیپٹل میں، کسی بھی اور شہر میں، کیپٹل چھوڑیں، اس طرح سے دن دہاڑے آپ کسی خاتون کو زبردستی مجبور کریں، اس کے بال کاٹیں اور ویڈیو بنائیں، یہ معمول کی بات ہے۔ دس از اے ٹیسٹ کیس فار اسلام آباد پولیس۔ خیر، اس کہانی کو میں چھوڑ، اس کا فالو اپ میں کل کروں گا۔ میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس ڈکی بھائی کا معاملہ لے کے۔ ڈکی بھائی جان نامی جو شخص ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے یہ بھی خبر آپ کو دینی ہے کہ ایک بڑے اہم جرنیل ہیں جن کو کلین چٹ مل رہی ہے ایک بڑے امپورٹنٹ کیس میں، وہ ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ڈکی بھائی جن کا نام سعد الرحمان ہے، ایک عرصے سے آپ کو پتہ ہے کیمپ جیل میں ہے، اور ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی ہمسائیگی جو ہے وہ اقبال سنگھیڑا صاحب کے قریب ہے۔ اقبال سنگھیڑا صاحب اور یہ آس پاس ہیں، اور حالیہ دنوں جب اقبال سنگھیڑا صاحب مہمان نوازی کے لیے 2-4 دنوں کے لیے آگے پیچھے ہوئے تھے تو جس سیلون سے وہ اٹھائے گئے تھے وہاں ڈکی بھائی کے بھائی بھی مبینہ طور پر موجود تھے۔ مبینہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں۔ تو ڈکی بھائی نے پہلے جب ضمانت کی کوشش کی تو ایک جج صاحب تھے جسٹس فاروق حیدر، انہوں نے معذرت کی تھی اس کیس کو ہاتھ لگانے سے، کیونکہ کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے، انٹینسٹی والیوم اس کیس کا بڑا ہے، سٹیکس بڑے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے افراد اس کیس میں آن بورڈ ہیں، اس لیے اس کو عام جج سننے سے انکاری تھا۔ پھر یہ گیا جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس۔ اب جسٹس صاحب بڑے اچھے جج ہیں، ماشاءاللہ پہنچے ہوئے جج ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ جی ایسے کیسز میں ضمانت نہ ہونا غیر معمولی بات ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا 10 لاکھ روپے کے عوض، وہ انہیں ضمانت عطا کر دی۔ جوئے کی ایپ کی تشہیر کا مقدمہ ان کے اوپر ہے۔ ان کو این سی سی آئی نے 17 اگست 2025 کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا، اور جب یہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا قانون ہے، الیکٹرانک جعل سازی کا ان پہ الزام ہے، الیکٹرانک فراڈ کا الزام ہے، اسپیمنگ کا الزام ہے، اسپوفنگ کا الزام ہے، اور پی پی سی کی دفعات لگی ہوئی ہیں کہ تجارتی مقصد کے لیے جعلی انعام دینا، دھوکہ دہی، ایک سے زائد ان گنت الزامات ڈکی بھائی پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی انکوائری بھی ہو رہی تھی، ان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک بھی کیا جا رہا تھا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ جو این سی سی آئی کے افسران پکڑے گئے تھے انہوں نے ان کی گرفتاری کے دوران جو آن لائن اکاؤنٹس ہیں ان میں ہیر پھیر کیا اس الزام میں۔ ڈکی بھائی کا کیس عام کیس نہیں ہے، این سی سی آئی کے کئی افسران کو بھی وہ کیس لے ڈوبا ہے، اور کئی اندر بیٹھے افسران جو ان کی اہلیہ یا وکیلوں کے ساتھ مبینہ طور پر لین دین کر رہے تھے ان کو بھی لے ڈوبا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے عرض کی تھی کہ اب ایک خفیہ اور بڑا ادارہ جو ہے وہ آن بورڈ آیا ہوا ہے، اور اس نے این سی سی آئی کے وہ افسران جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی دبوچا ہے، اور رقمیں نکلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مختصر میں عرض کروں کہ حساس معاملہ ہے، اور کوشش میری یہ ہے کہ کم معلومات دوں۔ یہ جو ضمانت ہوئی ہے یہ معنی خیز پیش رفت ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں۔ معنی خیز پیش رفت اس لیے ہے کہ کوئی یقین دہانی، کوئی ریکوری یا کوئی ایسی پیش رفت پہ ڈکی بھائی مانے ہیں تو ضمانت ملی ہے، ادروائز ضمانت یہاں پہ ہونا مشکل تھی۔ جج صاحب نے تو کیس سننے سے انکار کر دیا تھا۔ چھوڑے اس بات کو، وہ جرنیل صاحب کی کہانی سن لیں۔ اب وہ جرنیل صاحب کے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں لوگ فیض حمید صاحب پہنچ جاتے ہیں، لوگ آصف غفور صاحب تک پہنچ جاتے ہیں، لوگ جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جرنیل اگر ڈسکس ہو رہے ہیں تو یہ 3 ہی ہیں جن کے اوپر کوئی الزام یا جن کو پکڑا جا سکتا ہے یا جن کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہم وہ صحافی دوستوں نے ایسا جنرل فیض حمید کا ٹرائل ایسا گھسیٹا ہوا ہے کہ جب بھی کسی جرنیل کے کیس کا ذکر کریں تو وہ اس کے علاوہ ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے جرنیل رہے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب کو دیکھ لیں۔ جنرل مزمل حسین صاحب جو ہیں، نیب نے ان کے خلاف بڑی انکوائری شروع کر رکھی تھی، سابق چیئرمین وابڈا یہ رہے ہیں۔ تربیلا 4 نامی جو پروجیکٹ تھا اس میں 75 کروڑ 30 لاکھ ڈالر یعنی کوئی 212 ارب کی کرپشن کا الزام تھا، 212 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا ان کے اوپر۔ جون 2022 میں اس انکوائری کا آغاز ہوا تھا جنرل مزمل کے خلاف۔ یہ سابق چیئرمین وابڈا ہیں، پھر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور پھر اب لگے آ کے جنرل سعید جو سابق سی جی ایس پی رہے ہیں، این ڈی یو کے پریزیڈنٹ بھی وہ رہے، تو یہ ان کا جب آغاز ہوا تھا تربیلا 4 میں تو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کانٹریکٹرز کو غلط ادائیگیاں دی ہیں۔
ان کو 6 جون کو نیب نے طلب کیا تھا، 7 مئی کو پھر یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے۔ ان کو نواز شریف صاحب نے اگست 2016 میں چیئرمین وابڈا تعینات کیا تھا، اور جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی، خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، تو انہوں نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر جب انکوائری شروع تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں۔ لیکن ان کو اب اس انکوائری سے یعنی بری ذمہ قرار دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، اور یہ اب بری ذمہ قرار پاتا ہے۔ جو لوگ جنرل فیض حمید کے ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ چند روز اور انتظار فرما لیں، یہ معاملہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ جانے سے پہلے یہ جو الیکشنز کی کہانی ہے یہ بھی سن لیں، ضمنی انتخابات۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اور نون لیگ کے دوست، ان دونوں سے مخاطب ہونے کا مطلب ہے کہ آپ یعنی لا حاصل گفتگو کر رہے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب جس طرح ٹھپا لگا رہے ہیں، یا طلال چوہدری صاحب جس طرح سے گاڑی پہ چڑھ کے ایسے کر کے جشن منا رہے ہیں، بندہ پوچھے آپ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کی فائٹ جیت کے آئے ہیں، مقابلے میں کوئی تھا نہیں، کون سا الیکشن آپ نے جیتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے اگر بندہ بات کرے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی آپ نے کیوں کی، وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں صرف پی ٹی آئی کے حق میں کوئی صحافی بات کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، اور جو نون لیگ کے حامی ہیں وہ کہیں گے نہیں ہمارے حق میں بات کرو تو ٹھیک ہے۔ اور بھائی کوئی دوسری بات بھی سنو نا کہ ہوا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ مایوس کن رہی ہے ورکرز کے لیے بھی اور نتائج کے اوپر بھی۔ جب آپ نے 10-11 حلقوں میں بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے ہری پور میں اور 129 لاہور میں حماد اظہر والی جو میاں اظہر والی سیٹ تھی وہاں پہ الیکشن کیوں لڑا؟ کیا یہ بات آن ریکارڈ نہیں ہے کہ عمران خان نے قیادت کو کہا تھا کہ ضمنی کا بائیکاٹ کرنا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ نے یہ الیکشن لڑے دو ہری پور کا، تو جس چیز کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ موروثیت۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ڈیٹیل اگر بتاؤں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یعنی عمر ایوب صاحب نے اپنی اہلیہ کو کیوں کھڑا کیا؟ اور حماد اظہر صاحب کے اہل خانہ سے بھی کسی نے کھڑا ہونا تھا لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے یا بھانجے کو دے دی ٹکٹ، کیوں کیا؟ میں آپ کو موروثیت کی ذرا واقعہ سناتا ہوں۔ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے داماد ہیں رانا احمد شہریار، وہ جیتے۔ وزیر مملکت طلال چودھری صاحب کے بھائی ہیں بلال بدر، وہ جیتے۔ سابق وزیر ہیں مناظر رانجھا، ان کے بیٹے سلطان رانجھا، وہ جیتے۔ سابق ایم پی ہیں کرنل نسیم نیازی، ان کے بھتیجے ہیں علی حیدر نیازی، وہ۔ سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز، کون؟ ہری پور والے۔ سابق وزیر راجہ ریاض، وہی مشہور راجہ ریاض، ان کے بیٹے راجہ دانیال۔ چودھری طفیل جٹ اور ان کے بھائی حنیف جٹ نون لیگ کے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے سے ضمنی الیکشن میں، اور عطا تارڑ صاحب کے جو بھائی ہیں بلال تارڑ وہ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو لگتا ہے یہ آخری باری ہے، تمام رشتہ دار عزیز و اقارب بہن بھائی بھتیجے داماد سب کو منتخب کروا لو۔ تو جب پی ٹی آئی موروثیت کے خلاف سیاست کرتی ہے تو کیا ضرورت تھی عمر ایوب صاحب کو اپنی اہلیہ کو ٹکٹ دینے کی؟ کسی عام ورکر کو دے دیتے۔ وہی عام ورکر جیسے سہیل آفریدی، مینا خان، یہ کھڑے نہیں ہوئے، جیتے نہیں ہیں۔ اور کے پی میں اگر آپ ہری پور میں الیکشن ہارے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں آپ کی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے باوجود میری کچھ پی ٹی آئی کے انٹرنل سرکل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ پہلے سے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ الیکشن آپ کو نہیں جیتنے دینا۔ اور ورکر جو ہے وہ اس لیے ڈس ہارٹن تھا کہ بائیکاٹ کرنا یا نہیں کرنا، اور عمر ایوب صاحب اپنے ہی گھر میں سیٹ رکھ رہے ہیں۔ یہ دو وجوہات تھی، یہی صورتحال لاہور کی تھی 129 کی۔ ٹرن آؤٹ وغیرہ بہت ہی کم تھا، جو عوام کا اس پورے منظر اس پورے سسٹم سے ٹرسٹ نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ کہنا کہ نون لیگ نے کو بڑا مارکا مارا ہے، میں ایسے نہیں مانتا، اس لیے کہ جب مقابلے میں کوئی ہو نا تو کیا مارکا مارا ہے؟ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہوا پی ٹی آئی نے۔ لیکن میں پی ٹی آئی کو سنا رہا ہوں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو ٹھوک بجا کے مقابلہ کرتے، اچھا ہوتا یا برا ہوتا، تاکہ ورکر موٹیویٹڈ رہتا۔ اب اگر آپ نے نومبر میں احتجاج کرنا ہے دسمبر میں، تو ورکر کے پاس کیا پیغام جا رہا ہے؟ ورکر کے پاس پیغام ان نتائج کی صورت میں جا رہا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلیں۔ خیر چھوڑیے، جو قصہ میں نے آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی، 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ہو، یا فوجی عہدے ہوں، یہ خبریں ہم نے جو دیں وہ درست ثابت ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے آپ سے عرض کیا تھا کہ 28ویں ترمیم میں ہے کیا۔ ہم نے عرض کی تھی کہ 28ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے لیے پرابلم کرے گی، این ایف سی ہوں، صوبے ہوں، بلدیاتی معاملات ہوں، ان کے اوپر بات آنے جا رہی ہے۔ ایک بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یا تو 2026 میں قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں اور نون لیگ کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، یا پھر خان صاحب کو سزا دلوانے کے بعد
اس اسمبلی کو 7-8 سال کا مزید ٹینیور دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بذریعہ آئینی عدالت. لیکن کنور دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے اور نگران دور کا حصہ بھی رہے، وہ چونکہ پہنچے ہوئے شخص ہیں، اہم لوگوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، انہوں نے لکھ دی 28ویں ترمیم کے بارے میں وہ سب جو ہم وی لاگ میں ڈسکس کر رہے تھے. مثال کے طور پر کہ جو صدر کو حالیہ ترمیم میں استثناء دیا گیا نا، وہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے بصورت دیگر پیپلز پارٹی سے صوبے ہوں، این ایف سی ہوں یا بلدیات، اس پہ تعاون مانگا جائے گا. یہی خبر ہم نے آپ کو دی تھی اور یہ آج انہوں نے لکھا ہوا ہے. نئے صوبے، آرٹیکل 239 میں ترمیم اور این ایف سی اور صوبائی وفاقی اختیارات کو بہتر کرنا، یہ اس کا حصہ ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.